Sunni Dehti Radio Show is brought to you by Zoha Corporation and hosted by Sophia and Sohail. Enchanting melodies, songs of Pakistan and India, live calls, hot debates and discussions on political issues and current affairs. Tabsere of Sohail, kitchen corner, poetry, horoscopes, and lots of entertainment for 2 hours. And now, Sunni Dehti. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोनी दहती रेडियो शो के साथ आपके दोनों अर्जेज हाजिर हैं। मेरा नाम है सोफिया और मेरे साथ हैं अस्सलाम सामिन, मैं हूं आपका होस्ट सुहेल सैयद। जी, एज यूजुअल नए लिसनरों के लिए बता दें कि वो हमारा शो कैसे सुन सकते हैं। अगर आप रेडियो पे सुनना चाहते हैं तो अपने रेडियो को ट्यून करें 1590 AM पे 1590 AM पर, और अगर आप सेलफोन पे सुनना चाहते हैं तो सेलफोन के लिए आप डायल करें 724-444-7444 724-444-7444। कॉलर आईडी डालें 63800 पाउंड और फिर 1 एंड पाउंड। इस तरह आपको हमारी आवाजें आने लगेंगी। और आप हमें फेसबुक पे भी देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पे सोनी धरती रेडियो सोफिया सोहेल। और आप अगर वेबसाइट पे रेडियो की सुनना चाहते हैं तो वो भी एक जरिया है कि हमारे इंटरनेशनल लिसनर्स जो है इंडिया पाकिस्तान वगैरह से, वो सब वहीं कंप्यूटर पे सुनते हैं। और वेब एड्रेस है इसका www.wcgo1590.com wcgo1590.com। और हमें लाइव कॉल करके पार्टिसिपेट करने के लिए नंबर आपको सोहेल बताएंगे। जी सामीन, हमारे लाइव कॉल करने के लिए नंबर है हमारा 847-475-1590 847-475-1590। ये हमारा लाइव कॉल का नंबर है। आज प्रोग्राम करेंगे, जैसा कि आपको सबको पता है कि जो भी सानिया पेशावर में पेश आया उस पर बात करेंगे। आपसे भी लाइव भी बात करेंगे, अपनी भी राय का इजहार करेंगे। आपसे भी, आप हम वतन पाकिस्तानियों से जो यहाँ रहते हैं उनसे ख्यालात जानेंगे। यह जो कुछ हो रहा है कब तक होता रहेगा, इस पर मैं भी तफसीलात में आपके साथ बात करूँगा। हम तो बहुत है, दिल बहुत दुखा हुआ है, लेकिन क्या करें। तो इतने अरसे से ये सब होता चला आ रहा है, एक के बाद एक वाकया, एक के बाद एक वाकया, और पता नहीं कब तक होता रहेगा। हमारी दुआ है पाकिस्तानियों की, जो दूर होते हैं वतन से उनको और ज़्यादा दुख होता है सब कुछ, क्योंकि वतन में रहते हुए तो अपनों के जाके अपने हम वतनों के दुख बांटे जा सकते हैं, लेकिन दियारे गैर में रहते हुए सिर्फ उनके साथ हम अपनी आवाज़ मिला सकते हैं, अपने रेडियो के ज़रिए, अपने मीडिया के ज़रिए। मैं एक छोटा सा शेर कहूँगा, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मेरे वतन में कैसा धुआं भर गया, मेरे वतन को किसकी नज़र लग गई। एक लम्हे में वो फूल मुरझा गए, सींचने में जिन्हें एक उम्र लग गई। कैसे सहूँ मैं सानेहाए पेशावर, मेरे वतन के फूल मिट्टी में सो गए। कब होंगे कम इस दुनिया के गम, जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम। जीने वालों पे सदा बेजुर्म खता होते जा रहे हैं सितम।
दुनिया के हम जीने वालों पे सदा बेजुर्म खता होते जा रहे हैं सितम जाने कब होंगे कम इस दुनिया के हम जाने कब होंगे कम क्या चैन से सोएंगे मेरे शहर के बच्चे, क्या चैन से सोएंगे मेरे शहर के बच्चे, आंखों में अगर खौफ की बुनियाद रहेगी। किया जिसने गिरा मिली और सदा कई बार हुआ यहाँ खून वफा किया जिसने गिरा मिली और सदा कई बार हुआ यहाँ खून वफा बस यही है सिला दिल वालों ने दिया यहाँ दारू पे दम जाने कब होंगे कम इस दुनिया के हम जाने कब होंगे कम मुझे शहर पेशावर को देखकर अंदाजा हुआ है अब के दरिंदे अब नहीं रहते जंगलों में। कोई आस नहीं एहसास नहीं दरिया भी मिला बुझी प्यास नहीं कोई आस नहीं एहसास नहीं दरिया भी मिला बुझी प्यास नहीं एक हम ही नहीं जिसे देखो यहाँ वही आँख है नम जाने कब होंगे कम इस दुनिया के हम जीने वालों पे सदा बेजुर्म खता होते जा रहे हैं सितम जाने कब होंगे कम ज़ब्त लाजिम है मगर दुख है कयामत का फराज, ज़ब्त लाजिम है मगर दुख है कयामत का फराज, अब के भी न रोए तो मर जाएंगे हम।
جی سمیر 8474751590 یہ ہمارا نمبر ہے. سیکوینس کیونکہ ایک اچھی بات کا ٹائم ہوا ہے. اگر اشرف پٹیل صاحب آپ سن رہے ہیں ریڈیو ہمارا تو کال کر لیں 8474751590 ایک اچھی بات کے لیے. پھر ہم اس سانے پشاور پہ بھی بات کریں گے اور اپنے سننے والوں سے بھی ان کی بھی رائے جانیں گے. جی آپ لوگ بھی کوئی اپنی بات شیئر کرنا چاہیں تو کال کریں 8474751590. سونی دھرتی اور آن ایئر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بس بہت اداس ہیں, بہت دکھی ہیں, کیا کہیں آپ کو. ہاں اسی پر میں کچھ بات کر. ہاں ضرور. جی اشرف پٹیل صاحب بولیں, ضرور بولیں. سہیل بھائی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا ان کی آواز. جی جی جب یروشلم فتح ہوا نا جی تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو یروشلم بلایا کہ آئے بھائی, یہاں کے لوگ جو ہے وہ امیر المومنین کو شاہ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو آپ کا قافلہ جو ہے وہ روانہ ہوا. تو آپ کے قافلے میں کتنا پروٹوکول تھا پتہ ہے؟ کوئی مرسیڈیز, کوئی گاڑیاں, کوئی فوجی, کوئی پولیس والے نہیں تھے. جی جی ایک غلام اور ایک آپ جی دونوں نے سفر کیا اور صرف ایک ہی اونٹ تھا اور دونوں لوگ جو ہے وہ باری باری اس پہ سفر کرتے تھے. سبحان اللہ. تو کبھی حضرت عمر جو ہے نا اونٹ کی لگام پکڑتے تھے اور وہ راستہ سفر کرتے. اتنا سے راستہ جو ہے وہ غلام بیٹھتا تھا, حضرت عمر پکڑتے تھے, پھر حضرت عمر بیٹھتے تھے تو غلام رسی پکڑتا تھا. اور یہ ہم مسلمانوں کی تاریخ ہے اور اب ہم کہاں سنیں, پہنچ آپ کا دل پھٹ جائے گا, آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا. آپ سنیں, آپ میں نے جب سے سنا ہے میرا رونا بند نہیں ہوا. مجھے بھی رونا. جب یروشلم میں پہنچے تو غلام نے کہا آقا آپ تشریف رکھیں اونٹ پر, نیا ملک فتح ہوا ہے, نئے نئے لوگ ہیں, اسلام کا عروج ہوگا, اسلام کا دبدبہ ہوگا, آپ اونٹ پہ بیٹھے, میں لگام پکڑتا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا اسلام کا عروج اور دبدبہ اس طرح نہیں ہوگا. تم اونٹ پہ بیٹھو, تمہاری باری ہے, میں لگام پکڑوں گا اور میں چلوں گا تم کو لے کر. جب لوگوں نے دیکھا کہ بھئی یہ مسلمانوں کا بادشاہ ہے, یہ تو کالا حبشی ہے, اس کے تو موٹے موٹے ہونٹ ہیں, یہ کیسا ہے؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, آپ کی بھول ہے, ہمارا بادشاہ وہ ہے جو لگام لے کے چل رہا ہے. عمر فاروق وہ ہے جو لگام لے کے چل رہے ہیں, وہ تو غلام ہے جو اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. پھر حضرت عمر نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا لا الہ الا اللہ انا کنا اذل قوم فاذن اللہ بالاسلام. اس کا مطلب ہے کہ اے ابو عبیدہ بن جراح, ہم ایک ذلیل قوم تھے اور اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے. یہ ایک تاریخ ساز جملہ ہے جس نے قوموں کی زندگی بدل دی, تقدیریں بدل دی. اور حضرت عمر نے فرمایا کہ جب تک ہم اس عزت والے اسلام کے ساتھ جڑے رہیں گے ہماری عزت قائم رہے گی, اور جب ہم کسی اور چیز میں عزت ڈھونڈیں گے تو ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے. آج ہم کیا ہو رہے ہیں, ہم ذلیل و خوار نہیں ہوں گے. کیا عزت ہے ہماری بتائیں. اور ہمارے ساتھ ہماری نسلیں بھی بھر رہی ہے, وہ معصوم بچے جن کا کوئی قصور نہیں تھا, وہ صرف ہماری غفلت, ہماری اس طرح کی حرکتوں سے ہی بھر رہے ہیں نا. وہ آگے جا کے بتاتے ہیں کہ ایک وادی صحابہ سے گزر رہے تھے حضرت عمر, تو وہ بچوں کی طرح بیٹھ کر رونے لگے. پوچھا کہ آپ اتنے جوان ہیں اور بچوں کی طرح رو رہے؟ انہوں نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم, مجھے ایک بات یاد آ گئی. کیا بات یاد آ گئی؟ کہا میرے باپ خطاب نے مجھے 5 اونٹ دیے تھے, وہ کہا تھا کہ ان کو لائن سے لگا دو, تو میں ایک اونٹ کو سیدھا کرتا, دوسرا ٹیڑھا ہو جاتا, میں دوسرے کو کرتا, وہ سیدھا ہو جاتا. یعنی 5 اونٹ کو میں لائن میں نہیں لگا سکا. تو میرے باپ نے مجھ سے غصہ کیا کہ تو عرب کا بیٹا ہو کر 5 اونٹ نہیں سنبھال سکتا. بولا آج شرق سے لے کے غرب تک 23 لاکھ مربع میل زمین کی سرزمین ہمارے ہاتھ میں ہے, مطلب فتح کی ہم نے, اور لاکھوں انسان آج لائن سے کھڑے ہوئے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ یہ اسلام کا تحفہ ہے, یہ پیارے نبی کی محبت ہے, یہ ان کے دامن سے ہم جڑے ہیں. تو آج یہ سرزمین اور یہ اتنے لوگ, ورنہ عمر سے تو 5 اونٹ لائن میں نہیں کھڑے رہ سکتے تھے. پھر کسی نے کہا کہ وہ ایک ہمارے دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ وہ ننکانہ صاحب جانا چاہتے ہیں. سنیں یہ بات بڑے غور کی ہے. تو ننکانہ صاحب آپ کو پتا نا وہ گردوارا ہے.
تو وہ सीढ़ियों पे जब गया तो जूते उतारे, उसने बोला कहाँ देखना था, कहाँ रखूं, क्या करूं। तो एक आदमी आया भाग के बोला भाई आप यहीं रख दो, ये मस्जिद नहीं है, ये गुरुद्वारा है, यहाँ से जूती चोरी नहीं होगी, बोलता है। तो देखो ये गैर भी हमारा क्या, हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तो अगर अभी भी हम नहीं सुधरे, अभी भी हमने प्यारे मुस्तफा की सुन्नतों पर, उनकी मोहब्बत में हमने अपनी जिंदगी को नहीं ढाला, तो फिर जो अमाल हमारे है ना, तो ये ऐसे है कि अगर उनकी रहमत ना हो दरमिया में, अभी आग लग जाए दोनों जहां में। बेशक दामन रिसालत माँ को छोड़ा तो आज हम इस हालत पे आए, लेकिन अब भी वक्त नहीं गुजरा। अब भी अगर हम अल्लाह की बारगाह में झुक जाए और प्यारे नबी से वादा करें कि या रसूलल्लाह हम आपकी दीन को फैलाएंगे और आपकी सुन्नतों पर अमल करेंगे। तो किसी ने कहा कि छोड़ के आपका दामन रहमत आका हमसे भूल हुई, खो दी अपनी कदर कीमत आका हमसे भूल हुई, देख हमारी आंख मचोली, अपने सीने अपनी गोली, भूल गए हम दर से अखुवत आका हमसे भूल हुई। दुनिया के ठुकराए हुए हैं, दूर से आए हुए हैं, खोल दे अपना बाब रहमत आका हमसे भूल हुई। आज हमारा ही सीना है, आज हमारी गोली है, चलाने वाले भी हम है, खाने वाले भी हम है। कोई दूसरी कौमें, कोई दूसरे मज़ाहिब क्या हमें मारेंगे, हम खुद ही एक दूसरे को दूसरा मारे तो लड़ भी सकते हैं ना। बिल्कुल, हम खुद ही एक दूसरे को मार रहे हैं। ये हमारी फौज जो है वो चुन चुन के उनको ढूंढ रही है कि भाई कौन है ये, तालिब कौन है, तालिबान कौन है। बिल्कुल, आप हमारे जैसे ही है ना, कैसे लड़ सकते हैं भाई। बेशक काफिर से लड़ सकते हैं, दुश्मनों से लड़ सकते हैं, पता है ये काफिर है, ये दुश्मन है, लड़ो, चलो भाई, मारो या मर जाओ, शहीद हो जाओगे। बिल्कुल बेशक, पता इनसे नहीं कैसे लड़े भाई। कैसा दौर आ हमारे गया कि घरों में हम खुद ही आपस में लड़ रहे हैं। शाम, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हर जगह हम आपस में ही दस्त गिरेबां हैं और एक दूसरे को मारने में लगे हुए। और एक हमारे हुक्मरान है, वो कहीं से गुजरते तो 4 घंटे से रास्ता बंद कर देते। जी जी। और एक हमारे उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, कि अगर कहा गया कि अगर कोई हमारे नबी के बाद कोई नबी आता तो हज़रत उमर होते। एक ऊँट पे जा रहे अकेले। जब अच्छा आप अपनी कौम के साथ अच्छा करते हैं तो फिर आपको किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है ना। ये लोग तो कौम के दुश्मन है, ये लोगों ने तो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया हमारे पाकिस्तान को, हमारे लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हिदायत दे और हम सब पर अपना रहम और करम फरमाए, वरना हम तो इस लायक नहीं है कि, हम तो इस लायक है कि आसमान से पत्थर गिरे और हम पर पड़े और हम उन पत्थरों में दब जाए। बिल्कुल बेशक, हमारे हवाले से बहुत बहुत शुक्रिया आयशा पटेल साहब, एक अच्छी बात हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सामीन, आयशा पटेल हमारे साहब थे, एक अच्छी बात कर रहे थे और बहुत अच्छी बात की। वैसे तो इतना दिल दुखा हुआ है, लेकिन फिर भी इस अपना हमारा जो भी मीडिया है, हमारा जो भी रेडियो है, इसके ज़रिए से अपने शिकागो के तमाम सुनने वालों के साथ ज़रूर बात करेंगे इस वाक़े पे और आपसे भी राय लेंगे। यानी कि हदीस नबवी भी कहती है ये बच्चे तो अल्लाह के बाग के फूल हैं, तो उन फूलों को मसल दिया गया। 16 दिसंबर का दिन पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दिन, दहशतगर्दों ने पेशावर के आर्मी स्कूल पे हमला किया और 132 बच्चे और 9 स्कूल स्टाफ को शहीद कर दिया। ये कौन जालिम लोग हैं? ये किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? इनका मजहब क्या है? शायद ये उनको भी पता ना हो। जब से दुनिया में जंगें लड़ी जा रही हैं, हर फातेह ने, हर कॉन्करर ने औरतों और बच्चों पर रहम किया। ये किस मजहब के मानने वाले हैं जो अपने आप को तालिबान कहते हैं? दुनिया को ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये मजहब की सही राह पर चल रहे हैं, बाकी दुनिया के मुसलमान गलत राह पर हैं। उनकी बच्चों पर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा ने उनके मुंह पर से मजहब का लबादा नोच डाला है। इतना जुल्म तो शायद हलाकू खान और चंगेज खान ने भी दुनिया में ना किया होगा। लेकिन कहते हैं ना सामीन, और हम भी सुनते आ रहे हैं और आप भी सुनते आए होंगे कि जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। शायद ये पेशावर का सानिया जुल्म की हद साबित हो। शायद अब हमारे हुक्मरानों की आंखें खुल जाएं और वो कहें इनफ इज इनफ,
ان دہشت گردوں کے چند ساتھیوں کو پھانسی دینا ہی کافی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ان کے تمام ٹھکانوں کو بلا تفریق بم سے اڑا دینا چاہیے. اور اب ISI اور دوسری ایجنسیوں کو یہ بات ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ شاید یہ ہمارے کسی کام کے لوگ ہیں. انہیں نہیں مارنا چاہیے. یہ ڈبل پالیسی ہے جو میں کافی ٹائم سے یہ بات جانتا ہوں کہ ڈبل سٹینڈرڈ ہمارے ایجنسی ان کے ساتھ کھیلتی ہیں اور اسی وجہ سے یہ دہشت گرد جو ہے نا پروان چڑھتے ہیں. قیام پاکستان کے وقت الگ سچویشن تھی جب ہماری یہ سوچ تھی کہ بہادر لوگ ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت ہمارے پاس آرمی نہیں تھی, یہی لوگ تھے جو کشمیر میں بھی لڑنے گئے تھے. لیکن اب پاکستان کو بنے ہوئے 65 سال ہو گئے ہیں. پاکستان کے پاس دنیا کی بہترین 6 لاکھ کی فوج موجود ہے جو ہر سچویشن میں لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اب پاکستان کی گورنمنٹ کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی کیونکہ اب دنیا بدل چکی ہے. اب حکومت کو سنجیدہ اقدامات کرنے ہوں گے. ان جو دہشت گردوں کو ابھی پچھلے دنوں پھانسی دی گئی, ان کو بند جیل میں نہیں, میرا خیال ہے کہ ان کو چوک پہ جو ہے نا وہ سرے عام پھانسی دینی چاہیے تھی تاکہ آنے والے دنوں میں دہشت گرد کسی دہشت گردی سے پہلے اپنی لٹکی ہوئی لاش کا تصور کر کے ہی باز آ جائیں. اور میرا خیال ہے کہ شاید ان دہشت گردوں کو چوک پہ پھانسی دینے کے معاملے میں انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی خاموش رہیں گی کیونکہ وہ انسانی حقوق کا تحفظ کرتی ہیں. انسانوں اور بچوں کو بے دردی سے قتل کرنے والے دہشت گردوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کرتی. اگر یہ ڈر ہے کہ ان کو چوک پہ لٹکایا جائے گا اور انسانی حقوق کی تنظیمیں سامنے آ جائیں گی تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونے والا ہے. ان درندوں کو چوک پہ ہی لٹکانا چاہیے. میری دعا ہے کہ یہ سانحہ پشاور پاکستان کے حکمرانوں اور ایجنسیوں کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو. ویسے تو ہم نے بہت سے ظلم دیکھے, بہت سے مطلب کنٹینیو ہوتے ہی رہے, چاہے کراچی کا ایئرپورٹ کا واقعہ ہو, GHQ پہ حملے کا واقعہ ہو, یا لاسٹ وہاگا بارڈر پہ بم دھماکے واقعہ ہو. تو یہ ایک اتنا بڑا سانحہ جو بچوں کو اسکول میں گھس کے قتل عام کیا گیا نہتے بچوں پہ, اس سے کچھ جو ہے نا حکومت کی سوچیں بدل جائیں, کوئی ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو حکومت کے لیے. کیونکہ ہم ہر واقعے کو, ہر حادثے کو, ہر سانحے کو بہت جلد بھول جاتے ہیں اور یہ ہماری قومی عادت بھی بن چکا ہے. لیکن اللہ کرے کہ اس مرتبہ ایسا نہ ہو. کچھ حکومت نے ڈیسیشنز لیے پھانسی کے, اور بھی زیادہ ایگریسو ہو کے اور ڈبل سٹینڈرڈ کو ختم کر کے اس کو واقعی ختم کر دے. کیونکہ ہر چیز کا ایک عروج اور زوال ہوتا ہے. جو بھی چیز جتنی اوپر تک جاتی ہے ایک اینڈ آتا ہے, پھر وہ نیچے کی طرف آتی ہے. کسی بھی وجہ سے بڑی بڑی ظالم حکومتیں, رومن امپائر, فراؤن, مسولینی, سب تباہ ہو گئے. تو شاید یہ پشاور کا واقعہ پیک پوائنٹ ہوگا کسی بھی چیز پہ اوپر جانے کا. لیکن اب میرا خیال ہے کہ اس واقعے کو نہ بھولا جائے اور اس کے پیچھے بہت ہارڈ ڈیسیشنز لینے ہوں گے. ہم تمام پاکستانیوں کی دعا ہے کہ اللہ کرے کہ اس مرتبہ ایسا نہ ہو. لہو لہو ہے میرا عرض وطن دوست ہو, اب دہشت گردوں کو وطن میں جینے نہ دو. اپنوں پہ عیب جوئی کے بجائے سب مل کر اب دہشت گردوں کا حقہ پانی بند کر دو. سونی دتی اور انیر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
بہرحال میں یعنی کہ آپ لوگوں کی طرح اتنا بڑا ایکٹر تو ہوں نہیں کہ آنسو بھی بہا سکوں، نہ اشرف پٹیل کی بکواس طرح کر رہے ہیں آپ، آپ جیسے اس کو پاکستانی acting کہتے چھوڑیں ہیں۔ اور دفع کریں یار، آپ بھی تو کسی بچوں کے باپ ہیں، آپ اس کو ایکٹنگ کہہ رہے ہیں۔ گیٹ آؤٹ آف دا فون بہرحال یو جسٹ میں لائر، گیٹ دو آؤٹ آف دا تین فون۔ باتیں بکواس آپ آپ سے- جیسے پاکستانیوں کی وجہ سے ہی پاکستان سر، بدنام ہوتا ہے، ایک منٹ بولنے دو جی، بولیں۔ ایڈیٹ کہیں کے۔ بات سنیں گے کہ آپ نہیں؟ بات ہاں۔ آپ بات ذرا تمیز سے سنایا کریں، یہ پاکستانی کی قومی عادت کیوں بن چکی ہے؟ اتنے بڑے سانے پہ رونے کی جگہ آپ لوگ ایکٹنگ کرنے کی بات کرتے ہیں، آپ ہاں، لوگ روئے جیسے گھر سے- بکواس گھر- کرتے ہیں آپ۔ گھر پہ بھی بہت رو چکے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہی ہمارے آنسو نہیں رک رہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کوئی ایکٹنگ نہیں کر رہے، کوئی ایکٹنگ کر کے اس طرح کی بتا سکتا ہے کہ آپ وہ ذکر سے ہی ہمارے اگر آنسو نکل رہے تو ہم مجبور ہیں نا۔ گھر پہ بھی بہت رو چکے ہیں۔ جب آپ نے یہاں کی سٹیزن شپ لی ہوئی ہے تو اس کو دیار غیر کیوں کہتے ہیں؟ دیار غیر لاکھ سٹیزن شپ لے لیں، دیار غیر تو ہے نا، اس سے تو انکار نہیں ہے ہمارا۔ اب یہ بھی آپ کا وطن ہے۔ ہاں، لیکن یہ وطن والوں نے تو، امریکہ والوں نے تو کچھ نہیں کیا ہے نا، یہ تو ہم اپنی قوم کا رونا رو رہے ہیں، بات امریکہ نے تو سنیں کچھ نہیں کیا جاوید نا۔ صاحب، پلیز بات سن لیں۔ ایک تو آپ نے پہلے بہت زبردست بکواس بھی کر لی، لیکن میری بات سن لیں۔ ہم جتنے بھی پورے عمر بھی گزر جائے گی نا، پاکستان سے جو ہمارے لنک ہیں، جو ہماری محبت ہے، جو ہماری مٹی ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ میں نے اپنی وصیت میں لکھ دیا کہ اگر میں امریکہ میں مروں تو میری جو ہے نا وہ میرا جنازہ پاکستان میں بھیجا جائے، مجھے یہاں پہ دفن نہیں کیا جائے۔ میں نے اپنی وصیت میں یہ بات لکھ دی ہے۔ آپ کیسے بولتے ہیں کہ یہاں یہ وطن بن گیا ہے ہمارا؟ یہ مجبوری ضرور ہے لیکن وطن تو نہیں کہلا سکتا۔ خیر چلیں، چھوڑیں۔ اگر آپ کو کوئی بات کرنی ہے اس واقعے پہ یا کچھ کرنی ہے تو بات کر لیں، ورنہ آپ کو کوئی بات کرنے کا موقع نہیں مل سکتا۔ چلیں، اگر کوئی لسنر اپنے کوئی شیئر کرنا چاہیں اپنی فیلنگز، اپنے کچھ تاثرات، تو یو کین کال اس 8474751590۔ نہیں، میں تو بولوں گا ہی نہیں، بالکل نہیں بولوں گا۔ جب مجھے اس طرح کی آوازیں آئیں گی، بھلے پورا ریڈیو شو ختم ہو جائے، بھلے پورا پروگرام ختم ہو جائے، لیکن یہ اس طرح کی عادت، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ، سمجھ سے باہر ہے یہ۔ آپ پھر بھی آپ بولتے ہیں کہ شو کو چلاتے رہیں ان پاکستانیوں کے لیے جن کی پہلی کال ہی یہ کہتی ہے آپ کو اتنا دل دکھا، اتنا بڑا حادثہ ہوئی۔ آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے گھروں میں ہوا ہے۔ آپ کے بچے کو کوئی بے دردی سے روڈ پہ قتل کر دے گا، تب آپ اس کا احساس کریں گے کیا؟ تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی کے ماں باپ کے دل کی خون وہ جو کیا ہوتی ہے۔ چلیں، ایک چھوٹی سی نظم میں سناتی ہوں۔ یہ سارا پاکستان ہمارا نہیں ہے، سارے بچے ہمارے نہیں ہے، سارا ملک ہمارا نہیں ہے کیا جو آپ اس کا درد محسوس نہیں کر سکتے ہیں؟ دار وطن ہیں آپ۔ پوئٹری بائی این اینجل، ہمارے معصوم سے بچے کی لکھی ہوئی ایک پوئٹری جو جس نے اس حادثے کے بعد یہ لکھی ہے، ان جذبات کی ترجمانی کرنے کی کوشش کی ہے جو اس وقت ان بچوں کے دل میں تھا جب موت ان کے قریب منڈلا رہی تھی۔ I am sorry mom for leaving you so soon. I am sorry mom for leaving you so soon. I am sorry dad for the call about us you got this afternoon. I thought about you both in the last minutes of my life. I thought about you both in the last minutes of my life. I tried to save myself for you, but there was no place to hide. I am sorry mom and dad for leaving you alone, so sad and behind. I am going, but remember my words. I will always, always love you, right? آپ لوگ کو شیئر کرنا چاہیں یہ موسٹ ویلکم 8474751590۔ چلیں ابھی کچھ اور مشورے میں تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں، تھوڑے دیسی مشوروں کی طرف، ہربل ریمیڈیز کی طرف، اس لیے کہ ہمارے بہت سے لسنر کچھ اتنے بے حس ہیں، جیسے کہ ایک مثال اپنے اس کال سے دیکھی کہ انہیں کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ سمجھتے کہ ریڈیو شو کا مطلب ہے وہاں پر کوئی ڈمیز بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایسے لوگ ریکارڈنگ کر رہے ہیں جنہیں کوئی فیلنگز نہیں ہے، جن کے پاس کوئی دل نہیں ہے، اور وہ صرف اور صرف انٹرٹین کرنے کے لیے آن ایئر آتے ہیں۔ یہ سب ان کا یہی انٹرٹین کرنے بھی آن ایئر آتے ہیں، دیٹس اے رائٹ تھنگ، لیکن انٹرٹینمنٹ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کے گھر میں جو ہے نا وہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ جب آپ کے گھر میں میت پڑی ہے، ایسے واقعات ہو جائیں تو پھر کیا انٹرٹین کریں گے کوئی ہم آپ کو؟
ان حقائق پہ بات کریں گے, آپ سے اس کی بات آپ سے اس کی رائے لیں گے, آپ سے پوچھیں گے. اور یہ ہمارا ریڈیو شو انفارچونیٹلی ہمارے پاس شکاگو میں کوئی بیک اپ میں اخبار نہیں ہے کہ ہم سارے اپنے اخبارات کے ذریعے لکھیں, لیکن پھر بھی ہم تمام اپنے ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے ہمارا یہ ریڈیو شو جو ہے نا پاکستان میں بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے فیس بک پہ اور ان کی ویب سائٹ پہ پوسٹ ہوا ہے. مریم نواز کی ہماری جو ہے نا ویب سائٹ پہ ہمارا ریڈیو پوسٹ ہے, حمزہ شہباز کی شو ویب سائٹ پہ ہمارا شو پوسٹ ہوا ہوا, اور بہت سارے وہاں کے لوکل اخبارات کے جو ہے نا ویب سائٹ پہ ہمارا شو پوسٹ ہوا ہوا ہے, جو وہاں کے لوکل لوگ ہماری اس انٹرنیشنل آواز کو وہاں پہ بیٹھ کے سنتے ہیں. اور آپ جیسے لوگ آ کے اس طرح کی آوازیں ہمارے اس ریڈیو شو کے اندر ریکارڈ کرتے ہیں, تو وہ پھر وہاں بیٹھے ہوئے جو لوگ سنتے ہیں وہ کیا سوچیں گے کہ یہ ہے پاکستان کے لوگوں کی وہاں پہ جذبات کی ترجمانی جو ابھی آپ نے کری. چلیں چھوڑے, وہ ان کا مقصد ہے. وہی میں سوچ رہی ہوں کہ یہ سوچ رہے کہ ہم ڈمیز ہیں اور ہمارے اوپر کوئی بات اثر نہیں کرتی, کوئی چیز اثر نہیں کرتی, اور ہم صرف انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے آتے. تو سوری, وی آر ناٹ پپٹس. ہم لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں آتے, بلکہ سونی دھرتی اور آن ایئر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, میں راجہ بات کر رہا ہوں. جی راجہ. ہاں سہیل بھائی, آپ کی بات سے بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ بڑا دکھ کی بات ہے. اتنی تکلیف اور اتنی اذیت میں بھی اگر اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جائیں تو ہمارے جو سوسائٹی میں جو پولرائزیشن ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ ان جیسے لوگ ہی ہیں کہ جو ہر بات میں سے نیگیٹو چیز اور کیڑے نکال لیتے ہیں. بالکل, یہ اتنی دکھ کی بات ہے. میری کزن ہے, اس کا بچہ اس میں فوت ہو گیا, تو میں پینک شاک میں چلا گیا تھا 2 دن کے لیے, اور ابھی بھی میرے سے صحیح طرح سے بات نہیں ہو پا رہی ہے. تو اس سب کو قومی سانحہ ہے, یہ اتنا بڑا قومی سانحہ ہے راجہ, یہ کہ پورا پاکستان تو شوق میں, پوری دنیا بھی اس سانحے کے شوق میں. اور اگر آپ ایک جانور کا بچہ بھی پال لیں, کتے کا بچہ بھی رکھ لیں, اگر وہ بھی کسی طرح مر جائے تو آپ کو کتنے دن کھانا کھانے کا دل نہیں چاہتا. بالکل, یہ تو انسانوں کے بچے اور اس طرح سے گئے ہیں, اور ہماری قوم کے ہیں, چلو کسی بھی ملک کے ہوتے تو ہمیں اتنی دکھ اور تکلیف ہے. دس از کوائٹ نیچرل. پٹیل صاحب کا بھی نیچرل وہ بات کرتے ہیں, ان کو بھی مجھے بھی ابھی رونا آ رہا ہے, میری آواز بھر رہی ہے. دس از کوائٹ نیچرل. مجھے تو حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں پہ کہ وہ کس طرح انہیں آ کے اس طرح کی نیگیٹو باتیں کر لیتے ہیں, اور کیسا ان کا دماغ ہے, اور کیسا اللہ نے ان کو مطلب ایسے ہی لوگ ہیں جن کو کبھی ہدایت نہیں مل سکتی, کبھی بھی نہیں مل سکتی. دس از ریئلی انبلیویبل. اور یہ جو سوسائٹی کی پولرائزیشن جو ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. بالکل, لوگ جو ہے نا اپنے ہر چیز کے اندر نیگیٹو باتیں نکال رہے ہیں, ہر چیز کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. دس از کوائٹ نیچرل. یہ تو اتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ تو پوری قوم ایک ٹراما میں ہے. بالکل, بے شک. لیکن اس میں سے ہم نے نکلنا ہے, اور ہم نے سوچنا ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے. یہ ایک پلانڈ سازش ہے. یہ جو لوگ ہیں ان کا اسلام سے, ہمارے کنٹری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ جاہل قبائلی لوگ ہیں, اور یہ ایک سازش کے تحت سارا کچھ ہمارے اوپر ڈالا جا رہا ہے. بجائے یہ سوچنے کے, اس کی پلاننگ کرنے کے, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کے, ہم اپنے ہی لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھانا کرتے ہیں. دس از سو امبیرسنگ اینڈ دس از انبلیویبل ٹو بلیو. بالکل, بے شک. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو صحیح روشنی جو ہے وہ دکھائے, صحیح راستے پہ چلنے کی جو ہے وہ توفیق دے. تو آپ سہیل بھائی ڈپریس نہ ہو. یہ جو ہے نا اس طرح کے لوگ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں. اب اپنی سچ کی آواز, حق کی آواز کو بلند رکھیے. اور دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب آئے تھے تو ان کو بالکل پتا تھا کہ سب کچھ جو ہے ان سے بڑا سچائی کا علمبردار کون ہو سکتا تھا. جی جی. تو انہوں نے اپنی آواز کو نہیں چھوڑا, اور انہوں نے اپنی بات کو نہیں اس سے پیچھے ہٹے. تو آپ بھی اس بات کو اپنی فورس بنا کے اپنی جو سچائی کی جو طاقت ہے اس کو سامنے لائیں, تاکہ ہم لوگوں کو بھی اس سے جو
ہے انکریجمنٹ ملے. اور اس کے علاوہ میں ایک اور بات بتاؤں, یہ جو ہم لوگ ریڈیو شو کرتے ہیں, یہاں صرف ریڈیو شو کر کے ہنستے کھیلتے گھر نہیں چلے آتے ہیں, بلکہ ہم نے اپنے ریڈیو شو کے پاکستان کی ہر ویب سائٹ پہ پوسٹ کیا ہوا تاکہ وہاں کے سننے والے بھی جو ہے نا یہ باتیں ہماری جو یہاں رہتے ہیں ان کی باتیں سن سکیں, اور ان جو کچھ بھی ہم لوگ کہتے ہیں اس سے آپ یہ دیکھیں نا, آپ یہ دیکھیں کہ جیو کی ویب سائٹ پہ بھی ہم نے کیا ہے اپنا لنک پوسٹ, اور انہوں نے یہ ریڈیو اپنا جو مارننگ شو چینج کیا ہے, جہاں پہلے ہر وقت شادیاں, منگنیاں, ڈانس وغیرہ بتائے جاتے تھے, جو اب کس نے شروع کیا ہے؟ عامر لیاقت نے. انہوں نے ہمیں بعد میں تھینک یو لکھا اور کہا کہ اگر آپ کی پرمیشن ہو تو ہم اس قسم کا شو جیسے کہ آپ لوگ کرتے ہیں شروع کر سکتے ہیں. انہوں نے ہم سے پرمیشن مانگی کہ کہیں ہم ان پہ کیس نہ کر دیں. اس کے بعد یہ لیاقت نے, جو مسٹر لیاقت نے شروع کیا ہے, وہ ہمارے مشورے کے بعد شروع کیا ہے. آپ خود دیکھ لیں چینجز, مطلب وہاں تک چینجز ہماری پہنچی, ہماری پازیٹیو تھنکنگ وہاں تک اثر کرتی ہے, اور ہمارے شکاگو کے بے حس لسنر ان پہ کچھ اثر نہیں ہوتا. 5 سال سے میں بک بک کر رہی ہوں, اور 5 سال بعد بھی آج یہ جاوید بھائی کی بات ہی نہیں, بہت سے اور لوگوں نے بھی پچھلے ہفتے مجھے بہت تنگ کیا, اور مجھے حیرت ہوئی تھی کہ اتنے تمیزدار باتیں کرنے کے بعد آن ایئر پیچھے سے انہوں نے مجھے آف دا ایئر کیا کچھ نہیں سنایا, اور حیرت ہے کہ ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. بالکل پتھر کی طرح بے حس لوگ ہیں. جی, لیکن میں آپ کو صوفیہ بخشی کہوں گا کہ یو آر دا ریئل وائس آف پاکستان اینڈ یو آر جسٹ پروٹیکٹنگ پاکستانی کاز. آپ اس سے بالکل ڈس ہارٹ نہ ہوں. جب قائد اعظم پاکستان بنا رہے تھے تو کچھ فرقے ان کو کافر اعظم کہہ رہے تھے, تو اگر وہ اس سے ڈپریس ہو کے بیٹھ جاتے تو اتنا بڑا کام نہیں ہو سکتا تھا. تو آپ ان جو نیگیٹو آوازیں ہیں ان کو ہٹا کے اس کو ایز اے مشن کے طور پہ لے کے تو آپ اپنی سچائی کی اور حق کی آواز کو بلند رکھیے. جو صحیح سمجھنے والے لوگ ہیں وہ یقیناً آپ کے ساتھ ہیں, اور یقیناً آپ کے ساتھ بھی ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہوگی آپ کی. اور میں تو کہتا ہوں جو ٹرو وائس آف پاکستان ہے آپ لوگ وہ دے رہے ہیں. بالکل کوئی آپ کے شو کے اندر کوئی پولیٹیکل اس کے اندر ایفیلیشن کا نہیں ہوتا, نہ ہی کوئی ریلیجیس اس کے اندر شیڈوز ہوتے ہیں. تو آپ بالکل یو آر آن دا رائٹ ٹریک. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا جو سچائی کی ہوتی ہے وہ ضرور اثر کرتی ہے. اللہ کرے, آپ کی بات نے بڑی ہمت دی ہمیں. اللہ کرے کوئی تو اس بات کا کچھ تو اثر ہو ہمارے شکاگو کے لوگوں پہ. سچائی کو کا عالم لے کے چلتے رہیے تو یہ چلتا رہے گا سلسلہ انشاءاللہ. اور دوسری بات جہاں تک انہوں نے کی کہ ہمارا ملک یہ ہے وہ ہے, بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم یہاں پہ رہتے ہیں, یہ ہمارا دوسرا گھر ہے, اور اس کی ہم رسپیکٹ ایک گھر کے طور پہ ہی کرتے ہیں. یہاں پہ ہمارا روزگار وابستہ ہے, ہمارے بچے پڑھتے ہیں, ترقی کرتے ہیں. وی ریسپیکٹ دس کنٹری, وی لو دس کنٹری. لیکن ہم ان کو برا بھلا کیوں کہیں؟ یہ واقعے میں تو ان کا کوئی قصور ہی نہیں ہے نا, امریکہ کا تو کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے. ہم ان کو ابھی برا بھلا بیٹھ کے کیوں کہیں؟ دیکھیں نا, یہاں پہ 4 جنریشن بھی جوان ہو گئی, لیکن لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں آئرش بھی کہتے ہیں, اپنے آپ کو فرینچ بھی کہتے ہیں, جرمن بھی کہتے ہیں, اٹالین بھی کہتے ہیں, جبکہ ان کی 4 نسلیں یہاں پہ جوان ہو گئی. ہماری تو پہلی نسل بھی نہیں جوان ہوئی ہے. تو روٹس تو ہمیشہ آپ کی بیک جو فور فادرز بھی ہوتے ہیں وہاں کی روٹس کو بھی لوگ یہاں پہ لینڈز آف امیگرینٹ کیوں کہا گیا ہے؟ اسی لیے کہ دنیا بھر کے لوگ یہاں پر آئے اور وہی رہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ اپنی روٹس کو بھول جائیں. بھائی دیکھیں, یہ افریقن امریکنز کو یہاں پہ آئے ہوئے صدیاں ہو گئی ہیں, لیکن ابھی بھی وہ اپنے آپ کو افریقن امریکن کہلانا پسند کرتے ہیں. ہاں, اتنا آئرش امریکن کا اتنا بڑا دن منایا جاتا ہے, اور آئرش تو آئرلینڈ سے آئے ہوئے, ان کو صدیاں 200 سال گزر گئے, پر آج بھی وہ لوگ آئرلینڈ کے دن یہاں پہ مناتے ہیں. آئرش امریکن کہتے ہیں. کیوں؟ وہ انہیں تو نہیں کہنا چاہیے, وہ تو گورے ہیں, وہ انگریزی بولتے ہیں, ان کو تو نہیں کہنا چاہیے. ہمیں تو ابھی 70s کے بعد سے ہم لوگوں نے یہاں پہ آنا شروع کیا تھا امریکہ میں. ابھی تو ہماری ایک ہی نسل بھی یہاں جوان نہیں ہوئی ہے, اور بولتے ہیں کہ وہ یہ اپنا ملک ہے, باقی سب بھول جاؤ. ایک اپنے جس کنٹری میں پیدا ہوں اس کے ساتھ اگر لائل نہیں ہو سکتے تو ہم کسی کنٹری کے ساتھ بھی لائل نہیں ہو سکتے. بالکل بالکل. تو یہ ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے, اس میں کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے, لیکن ہماری جو جہاں سے ہم نے جنم لیا, جہاں سے ہم آتے ہیں, اس کے ساتھ ایک نیچرل ایفیلیشن ہوتی ہے. تو یہ سب نیگیٹو باتیں ہیں, نیگیٹو تھنکنگ ہے, پولرائزیشن کرنے کی کوشش ہے ایک سوسائٹی کو. آپ اس کے اوپر بالکل فکر مند نہ ہو اور آپ اپنے کام جاری رکھیں. بہت بہت شکریہ راجا, بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کا. آپ کو اللہ تعالیٰ کی بھی مدد آئے گی, اور جو صحیح سچائی کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں. ایک اتنی بڑی مدد آئی ہے, میں آپ لوگوں کو سننے والوں کو بتا دوں, ایک اتنی بڑی مدد. ہمارے ساتھ ایک اور صاحب ہیں, سونی دھرتی اور آن ایئر. خدا حافظ. خدا حافظ. ہلو, سونی دھرتی اور آن ایئر. ہلو.
ایک اور آپ کو مدد کا میں بتا دوں، ابھی جیسے سونی دھرتی اور راجہ انیر نے کہا. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آواز آ رہی ہے. ہاں السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. وعلیکم السلام وعلیکم شہزادہ شہزادہ تیمور، کیا حال ہے؟ آنے کی بس معذرت چاہتا ہوں، لیٹ ہو گیا ہوں، ڈنر پہ گیا تھا صاحب. تو میں آیا ہوں. میں کہ بات آپ کر رہے تھے تو بزی تھے تو میں نے ذرا ڈسٹرب نہیں کیا. تو میں کہ چلو آج میں لیٹ آ گیا تو کوئی بات نہیں. دیر کہتے ہیں نا دیر سے آئے، کیا کہتے ہیں وہ؟ دیر آئے درست آئے. ہاں درست آئے. درست آئے کہ نہیں؟ درست آئے، بالکل درست آئے. اچھا گانا میں سننا چاہتا ہوں سہیل بھائی، گلیاں گلیاں، فلم کا نام ہے ایک ولن. تو یہ نیا گانا ہے. میں کہا چلو آج ایک نیا گانا ہو جائے، سنڈے کا دن ہے، لوگ پسند کریں گے نیو سانگ. تو کیا وہ کس فلم کا آپ نے کہا گانا؟ فلم ایک ولن. ایک ولن، ٹھیک ہے ابھی لگاتے ہیں. لیکن ہم آپ سے صرف 2 ورڈز چاہیں گے. بینگ اے پاکستانی، اس واقعے کے بارے میں آپ کے کیا پشاور تاثرات کے ہیں؟ بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں. ہم اپنے تمام سننے والوں سے گانے کی فرمائشیں بھی لیں گے، لیکن اس سانحے تاثرات ساتھ جو ساتھ بھی آپ ہے اس پہ بھی کچھ 2 ورڈ آپ ضرور کہیں، تاکہ وہاں جو ہماری ویب سائٹ پہ پوسٹ ہے ہمارا شو، وہ لوگ سن کے آپ لوگوں کی اس بڑے ایکچولی بڑے افسوس والی بات ہے یہ. اس میں کوئی میں ہر کسی کو جو بھی ہے، ہر کسی کو کہو کہ جس کی اولاد ہے یا نہیں ہے، سب کو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوئی. تو ہم اس کو بہت گہرا ہم لوگوں کو صدمہ ہوا اس چیز کا. تو اللہ جو ان دنیا سے چلے گئے ان کو جنت ثواب نصیب کرے، آمین اور جو زخمی ہیں ان کو صحتیاب کرے. آمین. آمین. تو باقی اچھی بات نہیں ہوئی ہے. ہاں بس یہی سب کچھ چاہیے ہوتا ہے. دعا چاہیے ہوتی ہے، اور ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن ہم ان مرحومین کے جو کچھ بھی حادثہ ہوا ہے اس کو کنڈوم کر سکتے ہیں، اور اس پہ افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں. کم از کم اتنے بینگ پاکستانی ہمیں اتنا تو رائٹ ہے نا کہ ہم اس واقعے پہ افسوس کا اظہار کر لیں. We got one more listener with us. باقی یہ ہے کہ اچھا ہوا ہے اپنا یہ جو عمران خان کا جو ہے نا دھرنا ختم ہو گیا. کال ڈراپ ہو گیا. ہلو سونی دھرتی اور انیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں روبینہ بات کر رہی ہوں. جی روبینہ. میں نے بس تھوڑا سا کہنا تھا کہ بہت افسوس ہوا. جو لوگ ماں باپ ہیں یا مجھ جیسے ایموشنل لوگ ہیں، ان کا تو واقعی میں 2 دن روتی ہی رہی ہوں. ہاں کیا کریں، بالکل ہی بھولا ہی نہیں جاتا، ذہن سے ہٹتا ہی نہیں ہے. کھاتے ہوئے سوتے ہوئے بالکل ذہن سے ہی ہٹ ہی نہیں رہی ہے بات. آپ بلیو نہیں کریں گے، 24 ایئرز ہو گئے میرے بیبی کو، ان کی ڈیتھ کو. مجھے ابھی تک وہ یاد آتا ہے ویسے ہی کہ جیسے آج کل کی بات ہو. بالکل. تو ان کی ماؤں کا کیا حال ہوگا جن کے بچے صبح اٹھے اور اسکول گئے اور واپس نہیں آئے. بالکل. تو اپنے ملک سے تو مجھے بہت محبت ہے، اور میں چاہوں گی سہیل بھائی کی طرح کہ وہیں جا کے دفناؤں. بالکل. کیونکہ اپنا ملک تو نہیں ملتا کہیں بھی. وہ سہولتیں، وہ محبتیں وہ نہیں ملتی یہاں پہ. بالکل. باقی سب کچھ مل جاتا ہے. ہاں صحیح بات ہے. اوکے جی. شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ روبینہ جی. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 8474751590 پہ کوئی کمنٹس، کوئی تاثرات اپنے بتانے کے لیے اس واقعے کے لیے. جب تک ایک وہ بھی فیس بک پہ ہمارے غلام سرور صاحب سن رہے ہیں، انہوں نے ابھی ایک نظم پوسٹ کری ہے اور ریکویسٹ کی ہے کہ سہیل بھائی آپ یہ نظم پڑھ دیں. بہت لمبی نظم ہے غلام سرور صاحب. میں کوشش کروں گا کہ ایک بچے نے جو ہے نا وہ جنت سے نواز شریف اور قوم کے نام ایک خط لکھا ہے. میری منزل شہادت تھی ہے دوستو، مجھ کو میری منزل مل گئی آج. روشنی ہے یہاں، خوشبوئیں ہیں یہاں فرشتوں کی گودوں میں جھولے بھی ہیں. حوریں ہم کو اب سناتی ہیں لوریاں. سارے سنگی بھی ہیں، سارے ساتھی بھی ہیں. اتنی جلدی ملے گی یہ منزل مجھے، ایسا سوچا نہ تھا، پھر بھی ایسا ہوا. سوچتا ہوں میں اب گر یہی سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، اور میرے وطن کے بچوں کے ساتھ یہی ہوتا رہا. اب یہ وقت ہے کچھ کرنے کا، دہشت گردوں کو اپنے کیے کہ بھرنے کا. جھنڈا میرے وطن کا میرے دوستو، جس کی خاطر میرے سارے ساتھی چلے، جس کی حرمت اور عزت کی خاطر ان گنت ماؤں بہنوں نے قربانیاں دیں. یہ وہ جھنڈا ہے جسے اونچا رکھنا ہے تمہیں کسی بھی طرح.
ہے امانت ان لاکھوں شہیدوں کی جو اس وطن کے لیے اپنی جان سے گئے. کون ہیں دشمنان وطن دوستو؟ جب یہ تم پہچان لو ان کو تم جان لو. ایک وعدہ کرو ان کو چھوڑو گے ہرگز نہیں دوستو. میرا بدلہ بھی لینا ہے ان سے تمہیں، میرے سب دوستوں کو بھلانا نہیں. اب یہ وعدہ کرو رنگ و نسل و فرقہ و زباں کے لیے چھوڑو لڑنا جھگڑنا خدا کے لیے. ایک ہو کہ تم مقابل کو روند دو. خدا کرے کہ اب اس کے بعد کوئی ایسا سانحہ نہ ہو کسی ماں کی گود سے اس کا لال جدا نہ ہو. ہے اب دشمنان وطن کو ہرانا ہوگا، ہمیں اب دشمنان وطن کو ہرانا ہوگا. ایک قوم پاکستانی بن کے دکھانا ہوگا. شکریہ غلام سرور صاحب، اتنی اچھی نظر ہم نے پوسٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ. جی سامعین، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 8474751590 پہ. آپ بھی اس سانحہ پشاور کے متعلق جو بھی بات کرنی ہو کرے. اور آپ سونی دتی اور انیر. صوفیہ بھائی جی، میں راجہ بول رہا ہوں. جی جی. اور چھوٹی سی ریکویسٹ کرنی تھی، بات رہ گئی کہ پلیز آج کوئی گانا نہیں چلائیے گا کہ گھر میں ایسے لاشیں پڑی ہوں تو گانے سننے کی کس کو ہوتی ہے. پتہ نہیں کیسے پتھر دل لوگ ہیں جو گانے کی فرمائشیں دے رہے ہیں. تو آپ آج کے ماحول کے حساب سے آج آپ نے ہمارے دل کی بات سن لی. ہم کیا کہتے ہیں، گانے کی فرمائش آ گئی تھی لیکن ہمارا خود دل نہیں چاہ رہا تھا. ہم یہی سوچ رہے تھے کوئی طریقے سے وہ ایک قومی نغمہ ہے وہ لگا دیں، موج پڑے یا آندھی ہے دیا جلائے رکھنا. اس سے تھوڑی انکریجمنٹ مل جائے گی. پتہ نہیں کیسے عجیب لوگ ہیں جو گانے کی فرمائشیں اس ماحول میں بھی کر دیتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، اوکے، کوشش کرتے ہیں سنانے کی. میرے خیال میں اس سے پہلے کہ وہ گانا وہ سنائے جو راجا نے کہا ہے، اس کی بجائے وہ اگر ہم پچھلی کلپنگ جو ایک رفیق بھائی نے کہی تھی کہ جو میں نے ٹاپک پہ بات کی تھی کہ جب پسند کی شادی کی بات کی تھی، تو اس کی کلپنگ میں سنانا چاہوں گی. انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ میں ان کی کلپنگ سناؤں اور اس کے بعد وہ میری بات سے اگری کریں گے. تو اگر کلپنگ ہو جائے تو کیا خیال ہے؟ جی، وہ جب تک میں کلپنگ ڈھونڈتا ہوں، میں آپ کی ابھی پورا مجھے کمپیوٹر میں کافی ساری چیزوں پہ فیس بک پہ چلا گیا تھا. میں وہ فیس بک بھی ہے سامنے، تو میں یہ سانگ لگاتے ہیں اپنی قومی نغمہ چلاتے ہیں. سونی دھرتی اور انیر. وعلیکم السلام. اس کے بارے میں بات کرنا بھی اپنے کو تو خوف دل میں کیسا ہو رہا ہے. میں نے کہا جس نے کروایا وہ بھی انسان نہیں، اور جس نے کیا وہ بھی انسان کہلانے کے لائق نہیں. مسلمان ایک طرف، انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں. بالکل بالکل
और बिल्कुल मैंने सही। कहा कि तो जिनके गए वो तो बेचारे का तो कुछ अपने कह नहीं सकते, इनका तो जो भी हुआ होगा बेचारे का। लेकिन जो अभी जो अपने बच्चों को भेज रहे हो, बच्चे खौफ ना करते हो तो माँ बाप को तो खौफ बैठ गया ना कि गए हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे। बिल्कुल। बहुत ही बड़ा अफसोस हुआ। हाँ उसमें बात करें, दिल कैसा कांप रहा है। हाँ, मतलब बार बार वही वाक्य जहन में आ रहा है, वो तस्वीर जो हम लोगों ने फेसबुक पे देखी। और कहती हूँ ना कि वो तो इंसान के लिए ना, मुसलमान तो एक तरफ है, करवाया तो अभी पता नहीं है किसने। सही बात है। क्या एक चिड़िया को मारना हम इंसान के हक वो हो जाते हैं। मैंने कहा वो देते ना ये राय हक के शहीद हो वफा की तरफ से तुम्हें वतन की माई सलाम कहती है। हाँ बिल्कुल, अभी बजाते हैं, सुनते ठीक है, रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सोनी धरती और अनैर। अस्सलाम वालेकुम सोफिया जी, मैं शहजादा बात कर रहा हूँ। जी जी। जब मैंने आपको फरमाइश दी थी हम्म, उस पर मुझे नहीं मालूम था, बाद मालूम है। मैं जब आपको दोबारा कॉल करने लगा तो फोन मेरा गाड़ी में से नीचे गिर गया था, जी तो जी। मैं गाड़ी चला रहा था, तो इसलिए फिर मैंने गाड़ी रोक के आपकी बातें सुन रहा था। तो मेरा ख्याल गाना छोड़े, कुछ भी ना सुनाए, सिर्फ खाली बातें करें। हाँ बिल्कुल। बातें करना बहुत सी चीज है, छोड़े तराने शराने जो कुछ भी है, आज सबको फारग कर दें। सॉरी फॉर दैट, स्टेड अवे, एक्सक्यूज करें सबके लिए प्लीज। आई एम सॉरी टू से अपना सोहेल भाई, आपका ये अपना ये प्रोग्राम है, ये सोनी धरती सब हमारे पाकिस्तानी इंडियन जिन भाई सबका है, लेकिन मेरा मतलब है कि अगर कुछ भी ना सुनाया जाए, खाली बातें करें। हाँ बस आज दिल इतना भरा हुआ है कि यही दिल चाह रहा है कि आप लोगों से कुछ सुने, आप हम कुछ कहें। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उसी वक्त जब मैं रुक गया था, लेकिन मैं फोन मेरा गिर गया नीचे, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, फोन को मैं पकड़ नहीं सकता हूँ, हाईवे में था, इसलिए फिर गाड़ी में शोल्डर भी लगा के, तो मैंने आपसे ये सबसे मैं माजर चाहता हूँ। मुझे बहुत अफसोस किया, सबको अफसोस हुआ है, मेरे दोस्त मेरे साथ बैठे हुए हैं, मतलब बहुत अफसोस हुआ है। एक हमारे मुल्क का बहुत बड़ा कौमी सानिया है जिस पे हम सब पाकिस्तानियों को बहुत शदीद अफसोस है। इतना अफसोस है कि समझ में नहीं आ रहा कि उस पे हम कैसे रिएक्ट करें। एक जिंदगी में याद रखना, एक मुहावरा है, गोज राउंड कम्स राउंड। जिसने भी किया इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला उसको दुनिया में सजा मिलेगी, बिल्कुल, चाहे वो कोई भी है, किसी रंग में मिलेगी। I mean, कोई जो है ना वो भेड़ों के जो है ना उसके गले को भी रोक के उस पे भी जो है ना ऐसे बेदर्दी से फायरिंग करने का नहीं सोच सकता। वो तो इंसान नहीं है, भेड़ है, उस पे भी कोई फायरिंग करने का इस तरह से नहीं सोच सकता। उसको भी अल्लाह का नाम लेके ज़िबा करके खाता है। लिए कि ये इंसानों के ऊपर घेर के उन बच्चों को चारों तरफ से दरवाजे बंद करके उस पे फायरिंग करी। इतना बड़ा कौमी हादसा जो है ना, इतना बड़ा कौमी अलमिया। मैं तो यही कहता हूँ कि ये हुकूमत के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो, क्योंकि हर चीज जब आप एक एक्शन का रिएक्शन होता है। एक पत्थर आप जब जमीन से ऊपर फेंकते हैं ना, एक पीक पे जाके फिर वो रुकता है, फिर नीचे की तरफ आता है। तो ये टर्निंग पॉइंट साबित हो तो हमारी हुकूमत को कुछ अकल आ जाए, कुछ समझ आ जाए कि जिनको हम लोग पालते रहे हैं अपने सरहदों की हिफाजत के लिए, अब वो सरहदों की हिफाजत की जगह हमारे लिए ही नासूर बन गए। और उसको तमाम ऑनेस्टी से उसको खत्म करने की कोशिश की। मुझे पता है हमारी हुकूमत के पास हम इतने रिसोर्सेज हैं कि सबको खत्म कर सकते हैं, लेकिन बात ये होती है ना कि वो जब डबल माइंडेड हो जाते हैं, डबल स्टैंडर्ड हो जाता है कि इनको खत्म करेंगे तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। नहीं, यू हैव टू डू दैट। जब आप ये सोच लेंगे ना ये करना है तो जरूर हमारी हुकूमत कर लेगी। क्योंकि जब पाला था, कश्मीर से लड़ाई थी, जब हमारे पास कोई फौजें नहीं थी, जब इनको हमने पाला था वो, और उसके बाद फिर हमने 80s में जो फसल बोई थी रशिया के खिलाफ जहाद के लिए, तब भी हमने इनको पाला था। अच्छी तरह से तारीख बताती कि हमने इन लोगों को पाला था। लेकिन इनको दहशतगर्द बनाने में इंस्टेड ऑफ हमारे बॉर्डर के सिक्योरिटी करने की बजाय जो ये दहशतगर्दी का रूप धार गए, उनके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स पैदा हुई है, उसका जिम्मेदार कौन? उसका जी मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, जब ये इतना पैसा लाते हैं बाहर मुल्कों से, अपने मुल्क में हर जगह कैमरा लगाएं, एक जगह पे कैमरा लगाएं। और स्पेशली पेशावर जो बॉर्डर से इतना करीब है, आपको पता है कि दहशतगर्द का वहां ठिकाना है, तो जो इतने सारे फौजी जो धरनों में आ जाते हैं, धरनों में पुलिस को तैनात किया जाता है, वहां पर क्या 4 फौजी को गेट पर नहीं लगाया जा सकता था? हमारी इतनी काबिल है ये इतनी बड़ी गफलत को मालूम है हर चीज का। हर दिखे हमारा मुल्क, ये अमेरिका भी हमारा मुल्क है, कैसे कैमरे लगाए उन्होंने अपने मुल्क को सेव करने के लिए। ऐसे चाहिए पाकिस्तान को भी कैमरे लगाए सेव करने के लिए। कब इनकी आंख खुलेगी? उसको खुलती है जब दुश्मन इनके ऊपर हमला करता है। जी बिल्कुल। मतलब देखिए ना, जैसे कभी नहीं आंख खुलती इनकी, कभी आंख नहीं खुलती।
امریکہ میں دیکھیں 9/11 ہوا, اس کی جو بھی ہوا سب کو اس کی حقیقت کا ہی پتا, لیکن ہوا اس کے بعد سے آج تک آپ سے ایئرپورٹ پہ جوتے اتروائے جاتے ہیں. وہ تو بھول جائیں نا, بہت 10 سال گزر گئے, آپ کو تو کچھ نہیں ہونے والا ہے, لیکن جب آپ سیکیورٹی میجر لیتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے لیتے ہیں, بھول نہیں جاتے اس بات کو. اور ہم لوگ کتنا ہنستے ہیں کہ ابھی تک یہ لوگ جوتے اترواتے ہیں, ابھی تک یہ کرتے ہیں, ابھی تک وہ کریم نہیں لے آنے دیتے پلین میں, لیکن وہ حفاظتی میجر لینے کی وجہ سے اس کے بعد سے کوئی حادثہ نہیں ہوا. بالکل صحیح کہتے ہیں, یہ بالکل صحیح کرتے ہیں. ان کو معلوم ہے ان کا ہر چیز آرگنائز کیا ہوا ہے, اس لیے ان کا ملک سیف ہے. ہمارے ملکوں کو دیکھیں, اتنے قابل ہے, اچھے ذہنیت لوگ ہیں, یہ نہیں کہ جاہل ہیں, پڑھے لکھے اچھے لوگ ہیں, لیکن سست ہیں. ہاں بالکل, چھوٹی سی چھوٹی تھریٹ کو بھی وہ لوگ سیریس لیتے ہیں. ایک کپ چائے پینے کے جائیں گے, اس کو کہیں گے چوکیدار, تو خود جا, ہم نے امریکہ سے سیکھا ہے, کسی نے دیکھا ہم نے یہاں کوئی چوکیدار ہو, جاتے ہیں کافی بنانے کے لیے, خود کافی ہم لے کے آتے ہیں. کبھی کسی کو نہیں کہا تم جاؤ میرے یہ چھوٹا افسر یہ لے کے, نہیں, ہیلپ یور سیلف. ہر آدمی خود کام کرتا ہے. ہمارے ملک کو دیکھیں, آج 60 سال بن گئے, 13-14 سال ہو گئے بنے ہوئے, ابھی تک یہ وہی ان کی سوچ ہے, پیچھے تھوڑی رکھی سب نہیں تھی. یہ کب یہ ٹھیک ہوں گے, کب یہ آرگنائز کریں گے ہر چیز کو. اینی وے, آپ بات کرتے جائیے, اللہ ان کو جنت ثواب جگہ دے, آمین ثم آمین. ان کو, ان کے ماں باپ کو صبر و جمیل عطا کرے. ہاں جی, آمین سمے آمین. بہت یہ سب کو دکھ ہوا ہے, امریکن لوگوں کو بھی دکھ ہوا ہے. میرے امریکن لوگوں سے بات ہوئی ہے, کہتے ویری ویری بیڈ, ویری بیڈ, ویری سیڈ, آنسٹ ٹو گاڈ. تو دیکھیے انسان ہے, سب جانا سب نہیں ہے, لیکن بچوں کا کیا قصور تھا, انوسنٹ لوگوں کو مارنا کیا قصور تھا. بالکل بالکل صحیح. آپ لوگ اگر شیئر کرنا چاہیں اپنے کوئی کمنٹس, کوئی رائے دینا چاہیں کہ اب اس کا کیا حل نکالا جا سکتا ہے, یو آر موسٹ ویلکم. 847-475-1590. یہ نہیں بجا. سمندر مچنا